Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete funny novel named as Sabz Ruton Ka Mausam by Saima Akram Chaudhary. So let's start it. पंजाब यूनिवर्सिटी के कमरा इम्तिहान में मौत का सा सन्नाटा था। सभी चेहरे अपनी अपनी जवाबी शीट्स पर झुके हुए थे। कुछ चेहरों पर सरासीमगी और फिक्रमंदी के आसार नुमाया थे, जबकि कुछ मुकम्मल संजीदगी और महवियत से अपना पर्चा करने में मगन थे। पहली लाइन में 8वें नंबर पर बैठी अरूबा के चेहरे पर फैली बेजारी और खौफ दूर से ही नज़र आ रही थी। यार माहम, ये बागो बहार किस मुसन्निफ की तसनीफ़ है? अरूबा ने तेज़ो तरार और होशियार सुपरिटेंडेंट से आँख बचाकर थोड़ा सा नीचे झुककर आहिस्तगी से सरगोशी की, लेकिन माहम का आज खून मुकम्मल सफ़ेद हो चुका था। तभी वो जिटाई से बोली, खुदा की कसम मेरी नहीं है। अपनी बात मुकम्मल करके वो अपनी जवाबी शीट पर तेज़ी से कलम चलाने लगी, जबकि अरूबा का उस लम्हे दिल चाहा कि उसके हाथ में कलम की बजाय खंजर होता, ताकि वो इस बेवफा, बेमुरव्वत और तोता जिस्म लड़की की गर्दन तो ज़रूर ही उड़ा देती, जो इस वक्त सारे रिश्ते भुलाए धड़ाधड़ पेपर हल करने में मसरूफ़ थी। हालांकि घर में कुछ और तय हुआ था। शराफत से बता दो, वरना अरशद भैया से शिकायत करूंगी कि इस घटिया लड़की ने मुझे पेपर में कुछ नहीं बताया। इसलिए ऐसी फजूल लड़की को कम से कम मैं अपनी भाभी नहीं बना सकती। अरूबा अब डायरेक्ट धमकियों पर उतर आई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि आगे बैठी अपनी कज़न का कीमा तो ज़रूर ही बना दे। इस धमकी पर माहम का तेज़ी से चलता हुआ कलम रुका। उसने थोड़ा सा मुड़कर बड़ी खूनख्वार नज़रों से अपनी ज़माने भर की निकम्मी और नालायक कज़न को देखा, जो इस वक्त ज़माने भर की खुफकी, नाराज़गी चेहरे पर सजाए उसकी तरफ मतवज्जा थी। उसने डरते डरते स्टेज पर बैठे सुपरिटेंडेंट को देखा, जो अपने काम में मगन था और निस्बतन धीमे लहजे में गुर्राई, बकवास बंद करो। ये वही मरूजी सवालात हैं जो मैं रात को रट्टे लगा लगा कर याद कर रही थी, और मोहतरमा उस वक्त टीवी पर मनहूस सा गाना मौजा ही मौजा देखते हुए मूंगफली ठूस रही थी। अब मरो कहीं जाकर, खबरदार मुझे दोबारा तंग किया या अरशद की धमकी दी तो। उन्होंने ही मुझे कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं इस नालायक को कुछ बताने की। माहम के दो टोक अंदाज पर अरूबा का मुंह खुला का खुला रह गया, और इससे ज़्यादा उसे अपने सगे भाई के खून सफ़ेद होने पर ढेरों गुस्सा आया था। वो अपने दुख और रंज में डूबी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब सुपरिटेंडेंट उसके सर पे आन खड़ा हुआ। मोहतरमा, अगर आप अपनी नज़रें दूसरों के पेपर के बजाय अपने पेपर पर रखें तो आप आइंदा कई साल तक एमए के पेपर्स दे सकती हैं, वरना नकल करने के जुर्म में आपको 3 साल तक डिस्क्वालीफाइड होकर घर में मक्खियाँ मारना होंगी। अरूबा ने गुस्से से अपने सामने खड़े ब्राउन पेंट कोट में डैशिंग पर्सनालिटी वाले सुपरिटेंडेंट को देखा, जिसकी खूबसूरत पर्सनालिटी और वजाहत को उसने पेपर शुरू होने से पहले ही 15 मिनट पहले माहम के साथ खूब सराहा था। वो दोनों हैरान थीं कि 4 पेपर्स के बाद अचानक गंजे और अधेड़ सुपरिटेंडेंट की बजाय ये चॉकलेटी हीरो कहाँ से नमूदार हो गया था। वो तो तेज़ तरार सी सोनिया से इत्तला लेकर 1 मिनट में आई थी कि पहले वाले सुपरिटेंडेंट की वालदा की अचानक डेथ की वजह से ये मौसूफ उनकी जगह आए थे। मोहतरमा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी नज़रें अपने पेपर पर रखें। उसकी सख्त आवाज़ पर अरूबा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा, जिसकी डैशिंग पर्सनालिटी अब उसे जहर लग रही थी। आप मेरी जगह पर बैठकर देख लें कि मुझे कितना दूसरों का पेपर नज़र आ रहा है, और दूसरे भी वो जो हमसायों के हकूक़ और रिश्तेदारों से सिला रहमी के जज्बात से आरी हों। अरूबा ने इंतहाई नाखुशगवारी से जवाब दिया और अपने पेपर की तरफ मतवज्जा हो गई, जो उसकी समझ से बालातर था। बहरहाल बीबी, मैं आपको सुबह से नोट कर रहा हूँ कि आप मुसलसल आगे वाली मोहतरमा को डिस्टर्ब कर रही हैं। अब मज़ीद आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो मैं आपकी जगह तब्दील कर दूँगा। उसने 2 टोक अंदाज में अपने सामने बैठी हुई लड़की को गौर से देखते हुए कहा, जिसका सुर्खो सफ़ेद चेहरा गुस्से की ज़्यादती से अब दहक रहा था। बहुत मेहरबानी आपकी, अगर तीसरी लाइन में रखी चौथी खाली चेयर पर आप मुझे बिठा देंगे। अरूबा ने भी अब सरासर उसे चिढ़ाया था। क्यों? उसने बमुश्किल ज़ब्त करके पूछा। वहाँ मेरी एक और दोस्त बैठी है,
آج اسے بھی آزمانا چاہتی ہوں نا، تاکہ مجھے بعد میں کوئی حسرت نہ رہے اور یقین آ جائے کہ مشکل وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ عروبہ کے ڈھیٹ لہجے پر ماہم نے مڑ کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی جو اس وقت شیر کے غار میں ہاتھ دینے پر تلی بیٹھی تھی۔ 2-4 اور لڑکیوں نے بھی پیپر چھوڑ کر بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا، جبکہ وہ بے پرواہی سے بیٹھی زبردستی مسکرا رہی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ نے مکمل سنجیدگی سے اسے دیکھا اور اپنے ڈپٹی کو آواز دی، اظہر، ان محترمہ کی سیٹ چینج کر دیں اور سب سے آگے جو چیئر خالی پڑی ہے وہاں ان کا رول نمبر لگا دیں، اور یہ دوبارہ ڈسٹربنس کریٹ کریں تو شیٹ کینسل کر کے میرے پاس لے آئیں۔ مجھے ان کا کیس بناتے ہوئے دلی خوشی ہوگی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں۔ ماہم کے چہرے کا رنگ تیزی سے اڑا۔ اس نے فکر مندی سے اپنی فرسٹ کزن کو دیکھا جس کو وہ خواہ خواہ ستا رہی تھی۔ ارادہ یہی تھا کہ اپنا سوال مکمل کر کے اسے معروضی سوالات کروا دے گی، مگر اس کی یوں ہجرت کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ عروبہ نے اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا اور بڑے پر اعتماد انداز میں مطلوبہ چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے دائیں جانب بیٹھی اس کی کلاس فیلو ہیرا نے اسے مسکرا کر خوش آمدید کہا تو عروبہ کے چہرے پر بھی بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بائیں جانب بیٹھی اسما کا پیپر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے آرام اور سکون سے بیٹھتے ہی دائیں بائیں کا جائزہ لیا۔ اس کی پوری کلاس میں زیادہ تر لوگ بڑی محویت اور تیزی سے پیپر کر رہے تھے اور 60 لوگوں کی کلاس میں صرف 4 بوائز تھے جو اس وقت سب سے آخر میں تھے، لیکن پورا سال یونیورسٹی میں ریلیکس پھرنے کے بعد بھی ہر سیمسٹر بڑی کامیابی سے پاس کر جاتے تھے۔ عروبہ نے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد اپنے سے کچھ قدم کے فاصلے پر بنے اونچے سٹیج کی طرف دیکھا۔ سپرنٹینڈنٹ کو اپنی طرف محویت سے دیکھتا پا کر وہ ایک لمحے کو سٹ پٹا گئی۔ بے اختیار پہلو بدلا اور سوال یا پیپر اٹھا کر ایک دفعہ پھر پڑھنا شروع کر دیا، جس میں سے زیادہ تر سوالات اسے نہیں آتے تھے۔ 3 سوالات وہ حل کر چکی تھی اور چوتھے اور 5ویں نے اسے دقت میں ڈال رکھا تھا۔ ایم اے اردو کا جدید شاعری کا پیپر تھا۔ سوالیہ پیپر 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اس نے دل ہی دل میں سپرنٹینڈنٹ کو بے درے کوسا اور کن اکھیوں سے ہما کے پیپر کی طرف دیکھا جو پروین شاکر کی غزل نگاری پر دھڑا دھڑ لکھ رہی تھی۔ ہما کی اپنی طرح سائز میں بڑی لکھائی پر آج اسے بے انتہا پیار آیا تھا۔ ہما کے فربہی مائل جسم کا سب سے زیادہ وہی ریکارڈ لگایا کرتی تھی، لیکن اس وقت اس کی لکھائی کے سائز نے اس کی مشکل کافی آسان کر دی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر اور نظر بچا کر لکھنا شروع کر دیا۔ پروین شاکر کی غزلوں میں غزل کے پیکر کا احساس ہے۔ اس کی ایک وجہ پروین کی نسوانی بصیرت بھی ہو سکتی ہے، جس نے غزل کو ایک کومل لڑکی کے روپ میں دیکھ لیا تھا۔ عروبہ نے ابھی اتنا ہی لکھا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ نے حاضری والا صفحہ اس کے سامنے لہرایا۔ ایک لمحے کو اس کا رنگ تیزی سے اڑا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھالا۔ محترمہ، پروین شاکر کی غزل نے کومل لڑکی کا روپ یقیناً ویسے ہی دیکھا ہوگا جیسے کہ اس وقت میں نے آپ کو دھڑا دھڑ نقل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی نہیں سر، میں نے کسی کی نقل نہیں کی بلکہ خود لکھ رہی ہوں، اس نے ڈٹائی سے وضاحت دی۔ میں نے کب کہا کہ آپ خود نہیں لکھ رہی ہیں؟ یقیناً آپ اپنے قلم سے ہی بائیں طرف والی محترمہ کا دیکھ دیکھ کر لکھ رہی ہیں۔ میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، وہ بیزاری سے بولا تھا اور پھر کچھ یاد آنے پر بولا، اور یہ SF-16 پر حاضری لگاتے ہوئے آپ نے اگلی والی محترمہ کا رول نمبر اپنے نام کے ساتھ کیوں لکھا ہے؟ مانا کہ آپ نقل لگانے میں ایکسپرٹ ہیں اور کوئی عادی مجرم محسوس ہوتی ہیں، لیکن بندہ کم از کم رول نمبر تو اپنا ہی لکھتا ہے۔ یہ جعلی کام آپ کم از کم میرے سینٹر میں امتحان دیتے ہوئے نہیں کر سکتی۔ یہاں اس رول نمبر کو ریموو ورڈ سے صاف کر کے اور آنکھیں کھول کر اپنا لکھیں۔ سپرنٹینڈنٹ کا سخت اور 2 ٹوک لہجہ عروبہ کو اچھا خاصا تپا گیا۔ منحوس، اس نے دل ہی دل میں اسے کوسا اور غصے میں ان کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اپنی طرف کھینچا۔ سپرنٹینڈنٹ نے استہزاء یا تبسم سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پنک پھولدار سوٹ میں ملبوس اس طالبہ کو دیکھا جو صبح سے اسے زج کر رہی تھی۔
اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے مبرہ صاف شفاف تھا، البتہ بڑی بڑی روشن آنکھوں میں کاجل کی باریک سی لائن نے انہیں مزید خوبصورت بنا رکھا تھا۔ گلابی رخساروں پر غصہ اور ناراضگی عجیب سی بہار دکھا رہی تھی۔ وہ انتہائی تل ملائے ہوئے انداز سے اب اپنا رول نمبر لکھ رہی تھی۔ یہ لیں، میں نے کوئی جان بوجھ کر نہیں لکھا تھا، بس ایک ہنسے سے گڑبڑ ہو گئی اور ٹینشن میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، وہ بے دلی سے وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ اس کے بچکانہ انداز پر اسفر درانی کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھی بات ہے، لیکن ٹینشن میں مزید گڑبڑ مت کر لیجیے گا، کیونکہ آپ کے بائیں طرف والی محترمہ پروین شاکر والا سوال مکمل کر کے فیض احمد فیض والا سوال شروع کر چکی ہیں۔ کہیں آپ پروین شاکر کی رومانوی شاعری میں فیض احمد فیض کی انقلابی شاعری کی خصوصیات لکھنا شروع کر دیں۔ اسفر کا لہجہ متبسم اور شریر تھا۔ اللہ کرے مر جاؤ تم۔ اروبا نے کھا جانے والی نظروں سے جھنجھلا کر اسے دیکھا اور دل میں ایک دفعہ پھر اسے خراج تحسین پیش کیا اور چڑ کر بولی، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو اس نے جس شیٹ پر پروین شاکر والا سوال لکھا ہے وہ مجھے دے دیں، ورنہ میرا ٹائم ضائع نہ کریں۔ میں کسی نکمی اور نالائق لڑکی کا فیل ہو جانا زیادہ پسند کروں گا بجائے اس کے کہ اسے بوٹیاں فراہم کر کے پاس کروایا جائے۔ اس نے بھی جواباً چڑھایا، ہاتھ میں حاضری شیٹ پکڑی اور سٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ غصے کی زیادتی سے اروبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دم سے پروین شاکر کی شاعری کی خصوصیات اس کے دماغ میں روشن ہوئی تھی۔ بڑے ابا تو ہمیشہ کہتے تھے کہ اروبا کا غصے سے دماغ خاصا چلتا ہے، ورنہ پڑھائی سے اس کی بیزاری کا پورا گھر گواہ تھا۔ اب بھی ٹی وی کے کسی پروگرام میں پروین شاکر کے متعلق ہونے والی ڈسکشن اسے یاد آ رہی تھی۔ اس کا قلم بھی دھڑا دھڑ چلنا شروع ہو گیا تھا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے گمشدہ شاعری اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ وہ مکمل جوش و خروش سے لکھنے میں مگن تھی جب دائیں طرف بیٹھی ہیرا نے انتہائی جھنجھلاہٹ کے ساتھ سرگوشی کر کے اسے مخاطب کیا۔ وہ لکھتے لکھتے چونک گئی اور سوالیہ نظروں سے ہیرا کو دیکھا۔ او دنیا جہان کی بے وقوف اور نالائق لڑکی، یہ اشعار تم نے باجی پروین کی شاعری کے اندر لکھے ہیں، انکل ناصر کاظمی کے ہیں، کیوں فیل ہونے کا مکمل ارادہ کیے بیٹھی ہو؟ وہ شدید غصے میں تھی۔ اروبا کو اپنی گروپ فیلو کا یہ انداز سراسر برا لگا تھا۔ تم میرے پیپر پر نظر ٹکائے بیٹھی ہو کہ میں کیا لکھ رہی ہوں؟ اور پھر پیپر چیک کرنے والے نے کون سا پروین شاکر کا پورا دیوان گھول کر پی رکھا ہوگا؟ زمانے کی جاہل لڑکی، یہ پیپر سر توفیق نے چیک کرنا ہے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس ناصر کاظمی کی شاعری پر کر رکھا ہے اور جن کو ویسے ہی تمہاری غیر حاضری کا بہت غصہ ہے، تمہاری غیر حاضریوں کا بہت غصہ ہے، اور یہ غصہ نکالنے کا صحیح موقع ماشاءاللہ تم خود فراہم کر رہی ہو، مبارک ہو۔ ہیرا اسے لان تان کر کے اپنے پیپر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ نو ٹاکنگ۔ سپرنٹینڈنٹ کی سخت آواز پر اروبا نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور بادل ناخواستہ اپنے پیپر پر جھک گئی اور سوچنے لگی، بھلا ناصر کاظمی کو کیا سوجھی کہ جلنے والے لوگوں کو ہوا دینے لگے؟ اچھا خاصا عورتوں والا شعر تھا، اسے کاٹتے ہوئے خاصا دکھ ہو رہا تھا۔ پھر دو چار دوسرے اشعار پر اسے کچھ شک سا ہوا، لیکن پھر سر توفیق کی یادداشت کی خرابی کی دعا کرتے ہوئے اس نے رہنے دیے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے پیپر حل کیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ سوری یار، مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب ہاتھ منہ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ماہم نے ڈرتے ڈرتے کن اکھیوں سے اس کے موڈ کا اندازہ کرتے ہوئے حقیقتاً خفت زدہ لہجے میں کہا، جبکہ اسے تو لگا تھا کہ کسی نے دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ شٹ اپ۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ تمہاری تو شروع سے خواہش تھی کہ میں اپنا یہ لاسٹ سیمیسٹر مکمل نہ کر پاؤں تاکہ کاشانہ نور میں ماہم منصور کے جھنڈے لگ جائیں، ہر طرف سے واہ واہ ہو جائے، اور میں تو ویسے بھی کاشانہ نور کے عالم اور فاضل لوگوں کے لیے بدنامی کا دھبا ہوں، اور جب اب میں اس پیپر میں بری طرح فیل ہو جاؤں گی تو ساتھ ہی تمہاری قابلیت کی مثالیں دی جائیں گی، اور تم یہ موقع کیوں ہاتھ سے گنوانا چاہو گی؟
अरूबा की आंखें मुमकिन बेइज्जती के ख्याल से लबालब पानियों से भर गई थी। नागवारी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। अरूबा, खुदा की कसम, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। तुम गलत सोच रही हो। बिलीव मी, मेरा इरादा था कि मैं सवाल मुकम्मल करके तुम्हें मरूजी सवालात करवा दूंगी। माहम ने बड़ी नरमी और रसानियत से कहा कि वो नाराज़गी से तेज़ तेज़ चलती रही। उसके चेहरे पर खुफगी, गुस्सा और अजनबियत वाज़िह थी। और यकीन करो, मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि वो स्मार्ट और डैशिंग से सर इतने ज़्यादा रूड और फ़र्ज़ की अदायगी में इतने ज़्यादा सख्त होंगे। मैं हक्का बक्का रह गई जब उन्होंने तुम्हारी सीट बदल दी थी। और माहम ने एक दफ़ा फिर सफाई देने की कोशिश की, मगर वो डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बड़ी बेजारी से बैठी रही थी और बरहम बरहम सी उसे नज़रअंदाज करके अपने उलझे हुए बालों में उंगलियां फेरने लगी। माहम ने कन अखियों से उसे देखा, मगर वो चेहरे पर नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए डिपार्टमेंट के बाहर हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखने में मगन थी। यकीन करो, मुझे सुपरिटेंडेंट सर पर बहुत गुस्सा आया। माहम ने एक दफ़ा फिर अपने जज्बात का इजहार किया, मगर वो भड़क उठी। तो तुम्हारा ख्याल है कि मुझे वो इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ स्टेज पर बिठाकर किताब खोलकर नकल करवाते, जब उसने देखा था कि मेरी नज़र एक ज़माने भर की बेमुरवत लड़की के पेपर पर है जो मुझे लम्हा भर को बिलीव नहीं करा रही है, जिसका खून सफ़ेद हो चुका है, तो वो कौन सा मेरे मामे के पुत्र थे जो मेरा ख्याल करते? वो रूखे लहजे में बोली। ख़तरनाक हद तक वो संजीदा थी। मेरा ख्याल है कि अरशद आ गए। माहम की अचानक नज़र डिपार्टमेंट की तरफ तेज़ी से आते हुए अरशद पर पड़ी तो अरूबा ने भी चौंक कर अपने भाई को देखा, जिसने पास आकर बड़े खुशगवार अंदाज में हाथ हिलाया था। उसे देखते ही माहम के चेहरे पर रंगों की धनक सी बिखरी थी। अरूबा ने खा जाने वाले अंदाज में उसे देखा, जिसके गुलगुलों चेहरे पर और भी गुगलू होगा जिसके गुगलू चेहरे पर और भी रंग बिखर गए थे। हाँ भाई गर्ल्स, कैसा हुआ पेपर? वो करीब पहुंचते ही बेचैनी से बोले थे। पेपर का याद आते ही अरूबा ने एक दफ़ा फिर मुंह फुला लिया। अरशद ने मायनी खेज नज़रों से माहम को देखकर आंखों ही आंखों में दरियाफ्त किया तो अपने चेहरे पर झूलती लट को पीछे करती माहम बड़ी दिलकशी से मुस्कुराई और दानिस्ता खामोश रही। अरशद ने दोनों को गौर से देखा। मेरा ख्याल है मामन का पेपर तो हस्बे साबिक बहुत उम्दा हुआ होगा, अलबत्ता अरूबा की साइड से इस दफ़ा भी गड़बड़ लगती है। अरशद के शरारती लहजे पर अरूबा ने एहतजाजी नज़रों से अपने भाई को देखा और गुस्से से पार्किंग की तरफ चल दी, जहां अरशद ने अपनी गाड़ी पार्क की थी। वो उन दोनों को लेने आए थे। घर में बड़े अब्बा ने शोर मचा रखा था कि आज बच्चियों का पेपर है और फ़ौरन उनको लेकर आओ, कहीं वो यूनिवर्सिटी में परेशान ना हो रही हों। माहम ने आंखों के इशारे से उसकी नाराज़गी का बताया और फिर आहिस्तगी से पूरा वाक़या बताने लगी, जिसे सुनने के बाद अरशद ने दिल खोल कर कहकहा लगाया था। चलते चलते अरूबा ने मुड़कर गुस्से से उन्हें देखा और तेज़ तेज़ चलने लगी। वो गाड़ी के पास पहुंची और नाराज़गी से पलट कर देखा तो उसे एकदम शौक लगा। एक लम्हे को तो उसे यकीन ही नहीं आया। अरशद भाई के कंधे पर बेतकल्लुफ़ी से हाथ रखे सुपरिटेंडेंट सर को बड़े ही शगुफ्ता अंदाज में गुफ्तगू करते देखकर उसे सकता ही तो हो गया था। उन दोनों का अंदाज बता रहा था कि दोनों के दरमियान खासी गहरी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी है। वो दोनों अब गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। अरशद भाई अब बड़े खुशगवार अंदाज में बता रहे थे, यार माहम का तो मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे चचा की बेटी है, जबकि ये नालायक मेरी छोटी बहन अरूबा है। इस तारुफ पर अरूबा ने माथे पर शिकने डालकर इंतहाई कोफ्त भरे अंदाज में थोड़ा सा रुख मोड़ लिया था, जबकि वह ज़ो मायनी अंदाज में बोला, ओह तो अरशद ये तुम्हारी सिस्टर हैं? हैरत है। असफर के अधूरे जुमले पर अरूबा के कान खड़े हो गए थे। उसे मालूम था कि यह जुमला किस पसे मंज़र में कहा गया है, क्योंकि अरशद भाई ने CSS में टॉप किया था और उनके ख़ानदान में सभी अल्लामा और ज़हीन फ़तीन थे सिवाय उसके। भाई क्या मतलब है तुम्हारा? अरशद भाई ने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं, वैसे ही बात कर रहा था। उसने सरासर टाला था, जबकि उसके स्टाइल पर अरूबा का दिल चाहा कि हाथ में पकड़ी फाइल को ज़रूर उसके सर पे दे मारे। उसने दिल ही दिल में 2-3 दफ़ा उसे कोसा, आओ यार कहीं बैठ कर चाय ना हो जाए।
یقین کرو کہ اس سرپرائز ملاقات سے کم از کم مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تم تو جب سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہو امریکہ سے، ہم لوگ تو تمہاری شکل کو ہی ترس گئے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے بلال نے بتایا تھا کہ تمہاری اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں جاب ہو گئی ہے، اور ہر دفعہ میں سوچتا تھا کہ کسی دن ماہم اور عروبہ کو لینے گیا تو تم سے ضرور مل کر آؤں گا۔ ارشد بھائی کے لہجے کی خوشگواریت بتا رہی تھی کہ انہیں اپنے اس دوست سے مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے، جبکہ مد مقابل کے چہرے کے تاثرات بھی ان سے ملتے جلتے تھے۔ وہ لوگ چلتے چلتے سینٹرل لائبریری والی کینٹین کے پاس آ گئے تھے۔ ماہم بڑی دلچسپی سے جبکہ عروبہ بڑی اکتاہٹ سے دو بچھڑے دوستوں کی باتیں سن رہی تھی۔ بھائی ان کا تعارف تو کروا دیں، اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے دوست ہیں۔ ماہم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، جبکہ عروبہ کو اس کی یہ بے تکلفی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ اوہ سوری یار، میں بھول ہی گیا، یہ میرا بہت اچھا پیارا گہرا اور ذہین فتین دوست اسفر ہے۔ ارشد بھائی کی بات پر اس نے ہنستے ہوئے ٹوکا، یار اب اتنا بھی مکھن نہ لگاؤ۔ جبکہ ارشد بھائی جو خلاف معمول آج خاصا مسکرا رہے تھے، حالانکہ ان کی سنجیدگی اور متانت کی وجہ سے سب کزنز ان کے ساتھ ریزرو ہی رہتے تھے، لیکن آج ان کا موڈ خوشگواریت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ پتہ ہے ماہم، اسفر ہمارے ڈپارٹمنٹ کا گولڈ میڈلسٹ تھا، اور اس کی ذہانت سے بعض اوقات پروفیسرز بھی اس سے کترانے لگے تھے۔ بڑی توپ شے تھا یہ۔ ارشد بھائی کی بے تکلفی پر عروبہ نے بیزاری سے اسے دیکھا، جو امتحان ہال کے بالکل برعکس اب یہاں مسلسل مسکرانے میں مصروف تھا، اور وہ سب تعریفوں کو یوں سن رہا تھا جیسے اس کا حق ہو۔ ویسے یار، یہ پڑھاتے پڑھاتے تمہیں ایگزام ڈیوٹی دینے کا شوق کیسے اٹھ گیا؟ ارشد بھائی نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھائی یہ تو بہت بورڈ ڈیوٹی ہے، میں تو زبردستی پھنس گیا۔ پروفیسر علیم الدین کی ڈیوٹی تھی، ان کی والدہ کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا۔ میں کنٹرولر امتحانات کے روم میں کسی کام سے گیا تھا، اتفاق سے ان کے ساتھ میری اچھی خاصی گپ شپ تھی، اور ایمرجنسی میں انہیں میری گردن ہی پتلی نظر آئی، اور میں اچھا خاصا کامرس کا بندہ اٹھا کر اردو ادب ڈپارٹمنٹ میں ایگزام لینے بھجوا دیا گیا۔ لیکن میں نے بھی یہی سوچ کر لی کہ اب 2 ہی تو پیپرز رہ گئے ہیں، لیکن آج تو میرا اچھا خاصا دماغ گھوم گیا۔ اچھے خاصے ذہین چہرے اتنے نالائق ہوتے ہیں، اس کا اندازہ تو مجھے آج ہوا۔ اس نے بات کے اختتام پر بڑے معنی خیز انداز میں عروبہ کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہاں، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کا ایجوکیشن سے زیادہ ہر چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ارشد بھائی مسکراتے ہوئے بولے، یار کم از کم تم تو ایسے نہ کہو، تمہارا تو سارا ہی خاندان ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہے۔ تمہارے دادا اس دور کے ایم اے فارسی ہیں جب لوگوں کے لیے میٹرک بہت زیادہ تعلیم ہوتی تھی، اور پھر تمہاری بڑی اماں یعنی دادی پاکستان بننے سے پہلے اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھیں، اور تمہارے فادر اور مدر دونوں ڈاکٹر، چچا شاید اسٹیٹ بینک میں اور چچی بیکن ہاؤس اسکول کے پرنسپل، اور باقی مجھے یاد نہیں۔ اسفر نے تیزی سے ان کی بات کاٹ کر توصیفی لہجے میں کہا، تو ماہم اور عروبہ دونوں نے ہی چونک کر اسے دیکھا، جو ان کے خاندان سے اچھی طرح واقف تھا۔ بس یار، بڑے ابا شروع سے ہی اسٹڈی کے معاملے میں کریزی تھے۔ آگے ماشاءاللہ ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی بھی ذہین و فتین تھی۔ میرے ڈیڈی اور مما ڈاکٹر، چھوٹے چچا اسٹیٹ بینک میں، بیچ کے چچا خیر سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور سب سے چھوٹے چچا نے ایگریکلچر میں پی ایچ ڈی کی، اور آگے سے ان کی اولاد پر بھی تعلیم کے معاملے میں خاصی سختی کی جا رہی ہے۔ خود میرا تو تمہیں معلوم ہے کہ کسٹم میں جاب ہے، اور مجھ سے چھوٹی سسٹر آج کل شادی کے بعد سرجری میں اسپیشلائزیشن کرنے اپنے میاں کے ساتھ امریکہ میں، اور اس سے چھوٹا سول انجینئر ہے۔ پھر عروبہ ہے جو کہ بڑے ابا کی خواہش پر اردو ادب میں ماسٹرز کر رہی ہے۔ ارشد بھائی نے بڑے خوشگوار انداز سے تفصیل سے تعارف کروایا تھا۔ اور تم سناؤ، تمہارا چھوٹا بھائی عباد کیا کر رہا ہے، اور باقی فیملی؟ ارشد بھائی نے اچانک پوچھا۔ ارے تمہیں عباد یاد ہے؟ اسفر نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ کیوں نہیں یاد، کیسے بھول سکتا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خاصا کتابی کیڑا تھا وہ، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے اکٹھے ہوتے تھے تو ہمارے شور سے وہ خاصا تنگ ہوتا تھا۔
ارشد بھائی نے ہنستے ہوئے یاد دلایا تو اسفر کو بھی اس تعارف پر ہنسی آ گئی۔ عباد ماشاءاللہ تمہاری طرح CSS کر کے فورن سروس میں چلا گیا تھا، آج کل اپنی اسپیشل بیوی اسپیشل اپنی اسپینش، توبہ توبہ کتنا مشکل کر کے لکھا ہوا تھا، اسپینش بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ بہت مزے میں ہے۔ دیٹس گریٹ، اس نے تو تم سے بھی زیادہ جلدی دکھائی۔ بس یار تمہیں پتہ تو ہے ہی کہ محبت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، اور میرے ماما پاپا تو اس معاملے میں بہت براڈ مائنڈڈ ہے۔ بیٹی تو ان کی کوئی نہیں تھی، تینوں بیٹوں کو البتہ انہوں نے فری ہینڈ دے رکھا ہے۔ میرے بڑے بھائی جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو ڈاکٹر کے ساتھ ہی شادی کی۔ اسفر نے ہنستے ہوئے مزید اطلاع کی، سارے کے سارے ہی محبت کے مارے چھچھورے لگتے ہیں۔ جو کر ٹرے سے برگر اٹھاتی اروبا نے آہستگی سے طنزیہ لہجے میں ماہم کو سنایا، جس نے گور کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ اوکے ارشد، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، اسفر نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے خلوص دل سے کہا۔ اس وقت مجھے مما کو ان کے ڈپارٹمنٹ سے لینا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ڈرائیور آج چھٹی پر ہے اور پپا خود بھی یونیورسٹی نہیں آئے۔ لو، ان کا کیا سارا خاندان آج کل یہی ہوتا ہے، گھر میں ان کو سکون نہیں۔ اروبا کا دل خاصا جلا ہوا تھا، وہ ابھی بھی سرگوشی کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ ماہم کی گوریاں بھی بے اثر تھیں۔ تمہاری مما ابھی بھی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں؟ ارشد بھائی نے بھی اٹھتے ہوئے پوچھا تو اس نے مزید اطلاع دی۔ ہاں جناب، اب تو ماشاءاللہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی پوسٹ پر کام کر رہی ہیں، اور پاپا کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے ان سے کچھ فاصلے پر ذرا آگے چل رہے تھے، جبکہ کچھ کھانے پینے کے بعد عروسہ کا موڈ بھی خاصا بحال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا صدمہ اسے بھول گیا تھا اور اب وہ ذرا بہتر موڈ کے ساتھ ماہم سے محو گفتگو تھی، جبکہ ارشد بھائی اور اسفر ان دونوں کو فراموش کیے اپنی باتوں میں مگن تھے۔ چلتے چلتے وہ دونوں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے آگے جا کر رک گئے تھے، اور جب تک وہ دونوں پاس پہنچی دونوں الوداعی کلمات ادا کر رہے تھے۔ اوکے گرلز، انشاءاللہ نیکسٹ پیپر میں کسی اچھے ماحول میں ملاقات ہوگی، آپ لوگ ذرا اچھی تیاری کے ساتھ آئیے گا، بیسٹ آف لک۔ اسفر کے ذو معنی لہجے اور شرارتی آنکھوں پر اروبا نے تل ملا کر ماہم کو دیکھا، جو بڑی خوش دلی سے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جبکہ اروبا نے اسے خدا حافظ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے کھڑی اپنے سے ذرا فاصلے پر ایک گروپ میں کھڑی بلیک سوٹ والی لڑکی کی شرٹ کا ڈیزائن حفظ کرنے لگی، جو قدرے فاصلے پر بھی بہت واضح اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اور اگلے 10 منٹوں میں وہ لوگ گھر کی جانب روانہ تھے۔ بڑے ابا، دنیا کی ذہین ترین اور پڑھاکو لوگ بوٹیاں لگا کر پیپر دے کر آ گئے ہیں، بڑے چچا کے سب سے چھوٹے بیٹے مانی نے ان کو اندر آتے دیکھ کر اونچی آواز میں اعلان کیا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں کارپٹ پر لیٹا بڑے ذوق شوق سے کوکنگ کا کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر ڈائننگ روم میں بڑے ابا اخبار پڑھنے کے ساتھ چائے پینے میں مگن تھے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اروبا حسب عادت بھڑک اٹھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی شاعری کی بھاری بھرکم کتاب کھینچ کر اسے دے ماری، اور اس کی بدقسمتی کہ کتابوں کے شدائی بڑے ابا نے اندر آتے ہوئے یہ منظر دیکھ لیا۔ انہوں نے انتہائی تعصب بھری نظروں سے اروبا کو دیکھا، جس نے عجلت میں اس پہلے سے وہ سوزیدہ کتاب کے بکھرے اوراق کو اٹھانا شروع کر دیا۔ جو بے عقل لوگ علم کی قدر نہیں کرتے، علم بھی ایسے جاہل لوگوں کے دماغوں میں بسیرا نہیں کرتا۔ غصہ اور دکھ سب کچھ ہی تھا بڑے ابا کے لہجے میں۔ سوری ابا، اس معنی کے بچے نے آتے ہی میرے اوپر نقل لگانے کا الزام لگا دیا تھا۔ اس نے فوراً بوکھلا کر وضاحت دی، لیکن بیٹا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کتابوں کو میزائل کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیں۔ وہ بات کرتے کرتے مانی کی طرف مڑے، جو اب انتہائی مؤدبانہ انداز میں بیٹھا اقرا چینل لگا کر کسی آیت کو انتہائی غور سے سننے کی پتہ نہیں اداکاری کر رہا تھا یا پھر واقعی سنجیدہ تھا۔ اور عثمان، آپ کو شرم آنی چاہیے بڑی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے۔
بڑے ابا کے سخت لہجے پر وہ فوراً خفت زدہ لہجے میں بولا، سوری ابا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مانی نے آہستہ سے کہا، بیٹا مذاق میں اور دل آزاری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کے تنبیہی لہجے پر مانی نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔ بڑے ابا، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ رات اروبا باجی ماہم آپی کو بار بار پکا کر رہی تھی کہ معروضی سوالات تم نے مجھے حل کروانے ہیں۔ میں نے خود اپنے گناہ گار کانوں سے سنا تھا۔ اپنے چچا ذات کی وضاحت پر اروبا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جو کہ انجینئرنگ کے پہلے سال میں تھا اور ماہم کا سب سے چھوٹا بھائی اور اس کا فرسٹ کزن تھا۔ بڑے ابا نے تعصب بھری نظروں سے اروبا کو دیکھا اور خاموش رہے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ماہم کے ہاتھ سے سوالیہ پرچہ لے کر اسے دیکھنے میں مگن ہو گئے تو اروبا نے سکون کا سانس لیا۔ موقع ملتے ہی وہ آنکھ بچا کر اس منظر سے غائب ہو گئی، جبکہ ماہم اب بڑے جوش و خروش سے بڑے ابا کے ساتھ پیپر ڈسکس کرنے میں مگن تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ اجلاس 1-1.5 گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہوگا۔ بڑی تیزی سے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اس کی کزنز نوال اور علینا ایک دوسرے کا فیشل کرنے میں مگن تھی۔ قسم سے بندہ کسی جاہل اور ان پڑھ خاندان میں پیدا ہو جائے تو ہی بہتر ہے، ہر روز کے تانوں سے تو بچ جاتا ہے۔ اپنی فائل بے پرواہی سے بیڈ پر پھینکتے ہوئے اپنے خیالات کے اظہار کے ساتھ وہ دھڑام سے میٹرس پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ علینا نے کوفت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بندہ اگر نالائق اور کند ذہن ہو تو وہ ایسے ہی باتیں کرتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر تو تایا ابو اور تائی اماں سے افسوس کا اظہار کرنے کو دل کرتا ہے۔ کہاں وہ دونوں شہر کے مشہور ترین ڈاکٹرز اور کہاں ان کی زمانے بھر سے نکمی اولاد۔ قسم سے تم نے تو ناک ہی کٹوا دی ان کی۔ نوال جو کہ چہرے پر ماسک لگائے بیٹھی تھی لیکن بولنے سے باز نہیں آئی۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ کیا نہیں کیا؟ نوال جوش میں اٹھی۔ بڑے ابا کو کتنا شوق تھا کہ تم بھی رمشا آپی کی طرح ڈاکٹر بنو، اور تایا ابو یا تائی امی FSC میں خود تمہیں پڑھاتے تھے، لیکن تمہاری ماشاءاللہ قابلیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ انٹری ٹیسٹ میں اعزاز کے ساتھ فیل ہوتے ہیں، اور محترمہ نے FSC 2nd ڈویژن میں کی ڈوب کے مر جاؤ۔ تمہاری ہی رمشا آپی نے بورڈ میں FSC میں ٹاپ کیا اور انہی کی بہن نے 2nd ڈویژن میں بمشکل FSC کیا۔ تائی اماں بیچاری تو تمہارے رزلٹ آنے پر شرمندگی کے مارے 2 دن باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی اپنے کلینک گئی۔ چھوٹے چچا کی نوال جو کہ خود MBA کر رہی تھی، اس نے غصے سے پورا واقعہ یاد کروایا، جس کو سن کر اروبا نے غصے سے سر جھٹکا اور طنزیہ لہجے میں بولی، تو کس بے وقوف کا قول ہے کہ ڈاکٹرز کے بچوں کو بھی ڈاکٹرز ہی ہونا چاہیے؟ حالانکہ ارشد بھائی اور نوفل نے بھی تو اپنی پسند سے ایجوکیشن حاصل کی تھی، اور رمشا آپی کو شوق تھا، انہوں نے MBBS کیا، جبکہ میں نے تو پہلے دن سے احتجاج کیا تھا کہ مجھے فائن آرٹس پڑھنی ہے، مگر سارے ڈنڈے سوٹے لے کر نکل آئے میدان میں، اور کرو زبردستی، پھر ایسا ہی رزلٹ ملنا تھا۔ اچھا تو محترمہ نے پھر BSc کی بجائے BA تو اپنے شوق سے کیا تھا، احتجاجاً سب سے پنگا لے کر BA کیا تو اس میں کون سے جھنڈے گاڑ دیے تھے، وہ بھی 2nd ڈویژن کے ساتھ؟ ہاں؟ نوال نے قدرے ناگواری سے بات کاٹی۔ اروبا نے کہا جانے والی نظروں سے اپنی فرسٹ کزن کو دیکھا، جس کو اس کے چھوٹے بھائی نوفل کی منگیتر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ اور بولو ماسک لگا کر، انشاءاللہ چہرے پر جھریاں پڑیں گی۔ وہ سیدھے سیدھے بددعاؤں پر اتر آئی تھی۔ اروبا، بہت بری بات ہے، علینا آپی نے تحمل سے کہا تو اروبا نے سرت سے جواب دیا، آپ کو ان محترمہ کی گز بھر لمبی زبان نظر نہیں آ رہی؟ مجھے ہی کہہ رہی ہیں، حالانکہ آپ سب اچھے خاصے لوگوں کو جو ڈھیروں ڈھیر ڈگریاں لیے جا رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی بات نہیں پتہ کہ ہر بندے کی ذہنی استعداد مختلف ہوتی ہے اور وہ اس کے مطابق ہی کام کرے گا۔ اب ایک کلاس میں ایک ہی بچہ فرسٹ آتا ہے نا، ساری کلاس تو نہیں آتی، جس کو دیکھو میرا مذاق اڑاتا ہے، حالانکہ میں اتنی کوشش کرتی ہوں۔ اس کی آواز حلق میں دب گئی اور اگلے ہی لمحے وہ دھواں دھاڑ رو رہی تھی۔ علینا آپی اور نوال کا سارا غصہ اور جھنجھلاہٹ صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ علینا آپی گھبرا کے اٹھی، سوری میری جان، نوال کا مقصد ہرگز تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اصل میں تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ مختلف کلاسز میں فرسٹ آنے والے سارے اسٹوڈنٹس تمہارے فرسٹ کزنز ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور سب کی خواہش اور دلی تمنا ہے کہ ان کی یہ کزن کسی طور بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ تم خود سوچو کہ BA کے بعد تم نے اپنی مرضی سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا 2 سال کا ڈپلومہ لیا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا،
اور یہ ایم اے اردو بھی تو تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو؟ مجھے قطعاً ایم اے کرنے کا شوق نہیں تھا، وہ تو محترمہ ماہم صاحبہ کو انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر کے سکون نہیں آیا اور بڑے ابا سے کہہ کر زبردستی میرا داخلہ بھی کرا دیا۔ حالانکہ گھر میں آرام اور سکون سے میں کوکنگ کرتی تھی، پینٹنگ اور امبرائڈری کے اتنے شاہکار ڈیزائن میں نے بنائے ہیں، فیبرک پینٹ میرے جیسا شاندار کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ ذرا یہ پڑھاکو لوگ یہ کام کر کے تو دکھائیں جو مجھے اتنے تانے دیتے ہیں۔ اروبا نے اتنی سرت سے کہا کہ الینا آپی فوری طور پر کچھ کہنا سکی۔ اتنی خود پسندی؟ نوال نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ہاں یار، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ پورے خاندان میں اروبا جیسی سگڑ لڑکی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ ہر قسم کی کوکنگ میں تم ایکسپرٹ ہو، گھر کے کونے خدروں میں تمہارے ہاتھ کے شاہکار سجے ہوئے ہیں۔ لیکن میری جان، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ایسے خاندان میں پیدا ہوئی ہو جہاں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں۔ الینا آپی نے کھلے دل سے اسے سراہتے ہوئے حقیقت بتائی، اور تھا بھی ایسا۔ اس نے کینڈل میکنگ، فلاور میکنگ، گلاس پینٹنگ اور بے شمار اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے کورسز کر رکھے تھے، مگر افسوس کہ اس کے خاندان کے لوگ ان کو سراہنے سے زیادہ کتابوں اور نظریات پر بات کرنا پسند کرتے تھے۔ اچھا اب بس کرو، منہ ہاتھ دھو اور فریش ہو کر کھانا کھاؤ۔ اگلا پیپر کب ہے؟ الینا آپی نے فوراً موضوع بدلا تو اگلے پیپر کا سن کر اس کی ساری جذباتیت اور حساسیت اڑ گئی تھی۔ اس نے دہل کر کیلنڈر کی طرف دیکھا۔ اس پیپر میں صرف 2 چھٹیاں تھیں اور پیپر بھی سب سے مشکل اقبالیات کا تھا۔ وہ فوراً اٹھی، واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور چینج کر کے کچن میں آئی جہاں مما گھریلو حلیے میں مصروف تھی۔ مما، آپ آج کلینک نہیں گئیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا اور ساتھ ہی ڈھکن اٹھا کر مختلف پتیلوں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ کچھ فاصلے پر بڑی چچی بڑی عجلت میں کچھ پکانے میں مصروف تھیں۔ ہاں بیٹا، آج الینا کے سسرال والوں کو کھانے پر بلایا ہے، تم فوراً کھانا کھا کر چچی کی ہیلپ کرواؤ، وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ الینا آپی بڑے چچا کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور ان کی شادی کی بات چیت آج کل خاندان سے باہر چل رہی تھی، جس کی وجہ سے مما اور بڑی چچی دونوں بڑی کانشیس تھیں۔ مما اور بڑی چچی دونوں آپس میں سگی بہنیں بھی تھیں، اس لیے بھی دونوں کی خاصی بنتی تھی۔ ہیں، آج شگفتہ چچی بھی کالج نہیں گئیں؟ اروبا نے اچانک اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ شگفتہ چچی فیڈرل کالج میں بایولوجی کی لیکچرار تھیں۔ تمہیں بتایا نہیں ہے کہ آج الینا کے سسرال والے آ رہے ہیں، پھر بھی فضول سوال کیے جا رہی ہو؟ مما نے سلاد کے لیے کھیرے کاٹتے ہوئے اسے ٹوکا تو اس نے ہنستے ہوئے ان کے ہاتھ سے چھری پکڑی۔ مما آپ رہنے دیں، آپ آپریشن تھیٹر میں کوئی آپریشن تو بہت نفاست سے کر سکتی ہیں، لیکن کچن کے کام آپ کے بس سے باہر ہیں۔ اتنے بے ڈھنگے انداز میں آپ سلاد بنا رہی ہیں، چھوڑے میں بناتی ہوں۔ اور شگفتہ چچی آپ بشیرہ اور ماسی فاطمہ کو اندر بھیجیں اور دونوں خواتین آرام اور سکون سے اندر جا کر بیٹھیں اور 1 گھنٹے بعد میری کارکردگی چیک کر لیجیے گا۔ اس کے پر اعتماد لہجے پر شگفتہ چچی کے چہرے پر خاصے اطمینان کے رنگ پھیلے تھے اور انہوں نے فوراً ہی کام چھوڑ دیا تھا۔ تھینک گاڈ، میں تو خود باجی سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی اروبا کے علاوہ پورے خاندان میں ایک لڑکی بھی ڈھنگ کی نہیں۔ ایک ماہم ہے، اسے اپنی کتابوں سے فرصت نہیں، حالانکہ صبح اسے میں نے بتایا بھی تھا کہ بہن کے سسرال والے آ رہے ہیں، لیکن اسے کوئی فکر ہی نہیں۔ بڑے ابا کے ساتھ پتہ نہیں کون کون سے فلسفے بگاڑ رہی ہے۔ ماں یہاں چولہے کے آگے سڑ رہی ہیں اور ہماری اولاد کو پرواہ ہی نہیں۔ بڑے چچا کی 3 بیٹیاں الینا، ماہم اور افرا، جبکہ ایک بیٹا عثمان تھا۔ الینا آپی آج کل ہاؤس جاب کر رہی تھیں، جبکہ ماہم اس کی کلاس فیلو اور افرا FSC کی اسٹوڈنٹ تھی۔ شگفتہ چچی کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ ریلیکس رہیں، ابھی بہت ٹائم ہے، انشاءاللہ سب کام ہو جائے گا۔ اروبا نے بہت مہارت اور سلیقے سے سلاد بناتے ہوئے انہیں ایک دفعہ پھر تسلی دی۔ کام تو ہوتا رہے گا، پہلے تھوڑا بہت کھا لو، صبح ناشتہ بھی نہیں کر کے گئی تھی، چچی نے محبت بھرے لہجے میں ڈانٹا۔ پھر مما کی طرف متوجہ ہوئی، جو کہ ان کی جیٹھانی کے ساتھ ساتھ بڑی بہن بھی تھی۔ قسم سے باجی، میرا عثمان اگر اروبا سے بڑا ہوتا تو اتنی سگڑ لڑکی میں اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیتی۔ چچی نے ہنستے ہوئے مما سے کہا تو وہ خود بھی بے ساختہ مسکرا دی۔
ہاں بس کچن کے اندر ہی اروبا کی قدر ہوتی ہے اور باہر نکلتے ہی سب کو بھول جاتا ہے، ورنہ تہمینہ نے اپنے عادل کا بھی تو باہر رشتہ کیا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے دونوں لائق بیٹوں کے لیے پہلے خاندان کی بیٹیوں کا ہی سوچا، اور اب صباحت بھی اپنے عمر کے لیے باہر لڑکیاں دیکھتی بھی رہی ہے۔ حالانکہ نوال کا رشتہ لیتے ہوئے میرے ذہن میں تھا کہ میں تہمینہ کو عادل کے لیے کہوں، لیکن اسے شاید اٹھتے بیٹھتے اس کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا۔ فوراً ہتھیلی پر سرسوں جمائی اور عادل کی منگنی کر آئی۔ مما کے تعصب بھرے لہجے پر اروبا نے دہل کر اپنی ماں کو دیکھا اور دل ہی دل میں تہمینہ چچی کا شکریہ ادا کیا۔ اسے پڑھاکو سے عادل بھائی سے سخت قسم کی چڑ تھی، اوپر سے موٹا سا چشمہ لگائے اکاؤنٹس کی کتابوں میں گم رہتے تھے۔ باجی اگر آپ کہیں تو میں صباحت سے بات کروں، آخر کو آپ نے بھی تو اس کی نوال کا رشتہ لیا ہے۔ شگفتہ چچی نے قدرے دھیمے لہجے میں مما سے کہا تو اروبا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے اپنا یہ فلرٹی اور شوق سا کزن بھی سخت ناپسند تھا، جس کی ذہانت اور قابلیت کے ساتھ ساتھ فلرٹی طبیعت کے بھی یونیورسٹی میں خاصے چرچے تھے۔ اپنی وجاہت پر اسے ضرورت سے زیادہ مان تھا، اسی کیمپس میں ہونے کی وجہ سے وہ اور ماہم اس کے ہر افیئر کی گواہ تھی۔ آج کل وہ میس کمیونیکیشن کی عافیہ کے ساتھ ہر جگہ دیکھا جا رہا تھا، حالانکہ خود وہ ایگریکلچر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ رہنے دو شگفتہ، تم بات مت کرنا ورنہ صباحت سمجھے گی کہ میں نے نوال کا رشتہ شاید اسی لالچ میں لیا ہے۔ جس بندے کو خود احساس نہ ہو اسے احساس دلانے کا فائدہ۔ اروبا کی مما نے بہت سبھاؤ سے بات کی اور کبابوں میں ہرا مسالہ مکس کرتی اروبا نے سکون کا سانس لیا۔ اللہ جنت بخشے ہماری ساس کو، جب تک زندہ رہیں سب کے بچوں کا برابر خیال کیا۔ میری رمشا کے لیے خود ہی اپنی بیٹی سے بات کی اور ہماری نند عالیہ کی جرت نہیں ہوئی کہ ماں کے آگے ایک لفظ بھی بول سکے۔ حالانکہ وہ خود ساری زندگی شادی کے بعد امریکہ میں رہی، لیکن بچوں کی تربیت بہت عمدہ کی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو تمہیں بھی اپنی الینا کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، گھر میں ہی رشتے طے ہو جانے تھے۔ ابھی عالیہ کے 2 بیٹے اور بھی تو ہیں، اور دونوں ہی ماشاءاللہ لائق فائق ڈاکٹر۔ اروبا کی مما کے لہجے کی یاسیت پر شگفتہ چچی نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ ہاں باجی، میری بھی خواہش تھی کہ الینا کی شادی کسی ڈاکٹر سے ہی ہو، مگر شگفتہ چچی نے رنجیدہ لہجے میں بات ادھوری چھوڑی اور ایک گہرا سانس لیا۔ ارے چھوڑیں چچی، آج کل بزنس میں جتنا فائدہ ہے وہ کسی پروفیشن میں نہیں، اور آپ کے ہونے والے داماد کے پاس ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہے، دنوں میں الینا آپی کو ہسپتال بنوا دیں گے، اور پھر اتنے چاؤ سے تو انہوں نے رشتہ مانگا ہے۔ اروبا نے بہت خوشگوار لہجے میں انہیں مثبت پہلو دکھایا تو ان کے چہرے کے تاثرات میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی تھی۔ وہ اب بہت پرسکون انداز میں اس کے ساتھ کباب بنا رہی تھی، جبکہ اروبا کی مما کو باہر سے ٹیلی فون آنے کی اطلاع آئی تو وہ فوراً کچن سے نکل پڑی۔ خواتین و حضرات، تمام پڑھے لکھے محنتی اور ذہین لوگوں کو دادا ابا اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ ایسے تمام خواتین جن کا کل اقبالیات کا پیپر ہے، وہ اپنی کتابیں اٹھا کر فوراً سے بیشتر دادا ابو کے حضور حاضری دیں، جہاں وہ بارسوخ ذرائع کے مطابق اقبال کی فارسی شاعری پر ایک طویل لیکچر دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے ایم.اے. فارسی میں گولڈ میڈل ایسے ہی نہیں لیا۔ بے شک ان کی کلاس میں اس وقت صرف 3 اسٹوڈنٹ تھے۔ معنی کی شوخ و شرارتی اطلاع پر اقبال کے تصور شاہین کا نعرہ لگاتی اروبا نے جھنجھلاہٹ اور تل ملاہٹ سے اسے دیکھا۔ ان کو یہ اطلاع کس منحوس فسادی نے دی ہے کہ ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اروبا نے جل کر پوچھا تو معنی کی نگاہوں کی چمک بڑھ گئی، ایک طنزیہ اور پر اسرار مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اس کا تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم نے ان سے ضرور یہ پوچھا تھا کہ ایم.اے. اردو والوں کو اقبالیات کے پیپر میں علامہ اقبال کی فارسی شاعری والا حصہ مشکل کیوں لگتا ہے؟ معنی نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت گھٹیا انسان ہو تم۔ اروبا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے اپنے سے کئی سال چھوٹے معنی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ ماہم، تم اپنے اس فسادی بھائی کو پٹا ڈال کر رکھا کرو، کسی دن میرے ہاتھوں شہید ہو جائے گا۔ اروبا نے سنجیدگی سے اسٹڈی کرتی ماہم کو دھمکی دی تو ماہم نے تنبیہی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا، جو حسب عادت شرارت کے موڈ میں تھا۔ مانی، تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ بڑی بہنوں سے مذاق نہیں کرتے،
उस दिन भी बड़े अब्बा ने तुम्हें डांटा था। इतने बड़े हो गए हो लेकिन अकल छू कर नहीं गुजरी। अरूबा के खराब मूड की वजह से माहम ने उसे ठीक ठाक लताड़ कर रख दिया। मैंने तो अरूबा आपी को कुछ भी नहीं कहा। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। घर में अच्छा खासा इल्म का कुआं है, जबकि आप लोग प्यास बुझाने के लिए खुलासों के रट्टे मार रहे हैं। मैं जाकर कह देता हूँ बड़े अब्बा से, किसी को भी आपसे फैज़याब होने का कोई शौक नहीं। वो एहतजाजी लहजे में बोला। आखिर में उसका लहजा खुद ब खुद शौक हो गया था। देखा, ये फिर फसाद डलवाएगा। इससे पहले कि तुम्हारा भाई लगाई बुझाई करके कोई नया फितना पैदा करे, जो कि पैदा करने में ये एक्सपर्ट हो चुका है, हमें शराफत से बड़े अब्बा के स्टडी रूम में चले जाना चाहिए। अरूबा अपनी किताब उठाकर फैसला कुल लहजे में बोली तो एक शरारती सी मुस्कुराहट ने मानी के चेहरे का अहाता कर लिया। माहम ने भी उठने में आफियत समझी। वैसे भी अल्लामा इकबाल की फारसी शायरी ने उसे भी काफ़ी मुश्किल में डाल रखा था। स्टडी रूम में जाते हुए अरूबा ने हसरत बड़ी नज़रों से वॉल क्लॉक को देखा जिस पर शाम के 6 बज रहे थे। फिर जब 4 घंटे के बाद दोनों दादा अब्बा के स्टडी रूम से बाहर निकली तो माहम खासी मुतमईन, जबकि माहम के बरअक्स उसके दिमाग में साई हो रही थी। अगले दिन अगरचे पेपर था लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। उसने किताबें साइड टेबल पर रखी, एसी चलाया और कंबल तान कर सो गई। माहम ने हसरत भरे अंदाज में उसे देखा। वो पेपर से एक दिन पहले वाली रात बिल्कुल भी सुकून से नहीं सो सकती थी। टेंशन से उसे नींद ही नहीं आती थी, जबकि अरूबा को पेपर वाले दिन भी बामुश्किल उठाया जाता था। अगले दिन वो खासे एहतमाम के साथ तैयार हो रही थी। वाइट एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के साथ चुनरी का दुपट्टा ओढ़े उसने लिपस्टिक भी खासी डार्क लगाई थी, और जब उसने चूड़ियों वाले स्टैंड से मुख्तलिफ कलर्स की चूड़ियाँ भी निकाल कर पहनना शुरू कर दी तो माहम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मोहतरमा, आप यूनिवर्सिटी में पेपर देने जा रही हैं, ना कि किसी बसंत पार्टी में, और जितनी मेहनत आप अपने ऊपर कर रही हैं इतनी देर में बंदा कम से कम मारूजी सवालात का रट्टा मार सकता है। माहम के तंजिया लहजे पर उसने तीखी नज़रों से उसे देखा और बड़े एहतमाम से मस्कारा लगाना शुरू कर दिया। बिलाशुबा वो आज खासी दिलकश लग रही थी। कमर तक आते घने स्याह बाल जिस पर न जाने वो कौन कौन से घरेलू टोटके आजमाती थी। उस वक्त शैम्पू करके हल्का सा कैचर लगाकर खुले छोड़े हुए थे। कहीं तुम ये सारा एहतमाम असफर दुर्रानी के लिए तो नहीं कर रही हो? अगर ऐसा है तो बेफ़ायदा है, उसकी नज़र खासी कमज़ोर है। माहम के शरारती लहजे पर उसने मस्कारा ड्रेसिंग टेबल पर पटका और कहा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। बकवास बंद करो, मैं ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करती। वो भी ऐसे ओछे हथकंडों से इम्प्रेस नहीं होता, वरना पिछले पेपर में भी तुम पिंक सूट में गजब ढा रही थी। माहम ने खुलकर असफर की तरफदारी की। तुम्हारे साथ मसला क्या है? वो कमर पर हाथ रखकर खूनख्वार अंदाज में बोली। मसला ये है कि नीचे असजद गाड़ी में हॉर्न पर हॉर्न दे रहे हैं। उन्होंने ऑफिस भी जाना है और यहाँ मोहतरमा के 16 सिंगार ही पूरे नहीं हो रहे। माहम ने अपनी फाइल उठाते हुए उसे मज़ीद चिढ़ाया और नीचे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, आना है तो आओ, वरना मैं जाकर असजद को तैयारियों की इत्तला दे देती हूँ तुम्हारी, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। माहम के कमरे से निकलते ही उसने इकबालियात की भारी भरकम किताब उठाई और उसके पीछे लपकी, क्योंकि माहम से बैद भी नहीं थी कि वो जाकर असजद भाई से शिकायत ही जड़ दे, और असजद भाई का गुस्सा तो पूरे घर में मशहूर था। यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया और वो लोग जब क्लास में पहुंची तो पेपर शुरू हुए पूरे 10 मिनट हो चुके थे। असफर दुर्रानी ने असजद भाई का लिहाज करते हुए शायद उन दोनों को कुछ नहीं कहा था। सवालिया पेपर देखते ही अरूबा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि सामने ही इकबाल का फ़लसफ़ाए खुदी वाला सवाल आया हुआ था जो माहम के बार बार कहने पर भी उसने नहीं देखा था। यार माहम, ये फ़लसफ़ाए खुदी वाला सवाल आ गया है। उसने परेशानी से अपने आगे बैठी माहम को मुखातिब किया, जो बड़े मुतमईन अंदाज में सवालिया पर्चा पढ़ रही थी। हाँ तो आना ही था। तुम और 16 सिंगार कर लो, ब्यूटी पार्लर चली जाना था। जितनी देर में तुमने अपना मेकअप किया था आराम से ये टॉपिक देख सकती थी। माहम ने तंजिया अंदाज में आहिस्तगी से सर झुकाकर जवाब दिया। असफर ने उसी लम्हे घूर कर दोनों को देखा। माहम तो फौरन झुक कर लिखना शुरू हो गई। तुम जिंदगी में कभी ताने देने से बाज ना आना, अरूबा ने खुफकी से कहा तो माहम को पिछले पेपर की नाराज़गी याद आ गई।
میں اقبال کی خودی والا سوال لکھنے لگی ہوں، تم ذرا سائٹ سے دیکھ کر لکھتی رہنا۔ ماہم نے قدرے نرم اور دوستانہ لہجے میں کہا تو اروبا کا سانس بحال ہوا۔ باقی پیپر تو اسے معلوم تھا کہ جیسے تیسے کر کے وہ کر ہی لے گی، جبکہ 20 نمبر کا پورا ایک سوال اسے نہیں آتا تھا۔ علامہ اقبال نے شاید آپ جیسے نوجوانوں کے لیے اپنی خودی کا تصور دیا تھا، مگر افسوس صد افسوس کہ جس نے اپنی خودی کو پس پشت ڈال دیا، اسے اقبال کا تصور خودی کیا سمجھ آئے گا۔ اسفر درانی نے ایک دم اس کے سر پر آ کر کہا، جبکہ ماہم کی نقل لگاتی اروبا ایک لمحے کو تو سٹپٹا گئی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کب اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، جبکہ وہ دھڑا دھڑ نقل کرنے میں مگن تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ آدھے سے زیادہ لکھ چکی تھی۔ اروبا نے خفت زدہ چہرے سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی خودی بیدار ہو چکی تھی اور اب اس نے خود بخود لکھنا شروع کر دیا تھا۔ بہت کچھ تو اسے لکھتے ہوئے سمجھ آ ہی گیا تھا۔ باقی سوال مکمل کرنا اب اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ دوران پیپر اسے وقتاً فوقتاً احساس ہوتا رہا کہ وہ کسی کی گہری نظروں کے حصار میں ہے، لیکن اس پیپر میں خیریت رہی کہ اسفر درانی نے اسے قطعاً نہیں ڈانٹا تھا۔ اس نے بھی اس لحاظ اور مروت کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پیپر کے اختتام پر وہ خاصی مطمئن تھی۔ معروضی سوالات سارے اس نے ماہم سے پوچھ کر کیے تھے اور ماہم کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ خاصی محنتی اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ خاصا شاندار تھا۔ تھینک گاڈ یار، آج کا پیپر جتنا ٹف تھا اتنا ہی اچھا ہو گیا۔ حالانکہ مجھے قطعاً امید نہیں تھی۔ وہ دونوں پارکنگ میں کھڑی ارشد بھائی کا انتظار کر رہی تھیں جب اروبا نے بڑے خوشگوار موڈ میں ماہم سے کہا، دعائیں دو اسفر درانی کو، جس نے آج پروفیشنلی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں روکا نہیں تھا، پھر تمہاری لٹائی اور اوپر سے نالائکی کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے تمہیں نقل کرنے کا موقع دیا، ورنہ تم جس طرح اونٹ کی مانند گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی نا، وہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہاں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ماہم نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا کہ شاید ارشد انہیں لینے آ جائیں۔ اروبا کی جان جل کر خاک ہو گئی۔ اب ایسے بھی محترم مہربان نہیں ہیں، اور میں نے کون سا تمہارا سارا پیپر دیکھا تھا؟ صرف 2 سوال پورے کیے اور یا پھر معروضی سوالات پوچھے تھے۔ ماہم کو غصے سے دیکھتے ہوئے اس نے تڑک کر اطلاع دی، ہاں تو باقی رہ کتنے سوال گئے تھے؟ صرف 2، اور ان میں سے بھی ایک کے سارے پوائنٹس تم نے رائٹ سائڈ پر بیٹھی ہیرا سے پوچھے تھے۔ ماہم نے منہ توڑ جواب دیا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، پورا 1 سوال میں نے خود کیا تھا۔ اروبا نے جٹائی سے کہا، ماشاءاللہ۔ ماہم کا لہجہ استہزائیہ تھا، شرم تو نہیں آتی تمہیں اپنی فرسٹ کزن اور ہونے والی نند کو ایسے تانے دیتے ہوئے؟ لینے دو ارشد بھائی کو، تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ اروبا کا لہجہ استہزائیہ تھا، ہاں ضرور، اگر وہ آج ہمیں لینے آ گئے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں انتظار کرتے ہوئے۔ ماہم نے خفکی سے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ آج خاصا خراب تھا، اوپر سے ارشد بھائی نہ جانے کہاں غائب تھے۔ اسے خاصی بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے ارشد بھائی کے دوست اسفر کی آواز سن کر وہ چونک گئیں۔ ہائی لیڈیز، کیسی ہیں آپ؟ سوری، میں آپ کو ڈپارٹمنٹ میں تلاش کرتا رہا، ابھی ارشد کا میرے سیل پر فون آیا تھا، آپ نے شاید اپنا سیل فون آف کیا ہوا ہے۔ اوہ سوری۔ اروبا نے گڑبڑا کر فوراً اپنا ہینڈ بیگ کھول کر سیل فون نکالا، جو وہ پیپر کے بعد آن کرنا بھول گئی تھی۔ ماہم نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی بھلکڑ کزن کو دیکھا۔ اچانک سے اسفر سے کچھ فاصلے پر آف وائٹ سوٹ میں کھڑی گریسفل سی خاتون کا خیال آیا، جو مسکرا کر ان دونوں کی بخلاہٹ انجوائے کر رہی تھیں، جبکہ وہ بڑی سرت سے اب ان کا تعارف کروا رہا تھا۔ ماما، یہ ارشد کی سسٹر اروبا اور یہ ان کی کزن ماہم ہیں، جن کے لیے ارشد نے فون کر کے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آفس میں کسی کام میں پھنس گیا ہے، اسی لیے ان دونوں کو ہم گھر ڈراپ کر دیں۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں گڑبڑا کر اکٹھے ہی بولی تھیں، جبکہ وہ ان کے خفت زدہ انداز پر ایک دفعہ پھر مسکرائیں۔ اور گرلز، یہ میری بہت نائس اور گریسفل مدر ہیں، جو کہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹس کی موسٹ فیوریٹ پروفیسر ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر بڑے مہذب انداز میں مخاطب تھا۔ بات کے اختتام پر اس کا چہرہ مکمل شوخی کی عکاسی کر رہا تھا۔
शाबाश बेटा, इतनी क्यूट बच्चियों के सामने माँ को खूब मक्खन लगाया जा रहा है, वो हंसते हुए बोली तो माहम ने फौरन तायद की। नहीं आंटी, असफर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप माशाल्लाह बहुत मुतासिर कुन पर्सनालिटी की हामिल खातून हैं। या अल्लाह, ये आज सारे बच्चों को क्या हो गया है। वो बेसाख्ता हंस पड़ी, जबकि अरशद भाई से फ़ोन पर बात करते हुए अरूबा ने तौसीफ़ी अंदाज में असफर की मम्मा को गौर से देखा। इस उम्र में भी उनकी रंगत में गुलाबियाँ घुली हुई थीं और पूरे चेहरे पर बड़ा नरम सा तासुर नुमाया था। वो बड़ी मेहरबान और ख़ासे मुतहम्मिल मजाज की हामिल लग रही थीं, जबकि लहजे में मोहब्बत और अपनायत का अंसर बहुत वाज़िया था। अरशद भाई से बात करके वो खासी मुतमईन अंदाज में असफर और उनकी मम्मा के साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर सारे रास्ते उनके साथ गुफ्तगू करते हुए उन दोनों को अंदाज़ा हुआ कि उनकी वालदा खासा दोस्ताना मजाज और बहुत उम्दा हिस्से मज़ा रखने वाली खातून थी। वो बहुत मोहब्बत से उनसे छोटे छोटे सवालात कर रही थीं। माहम तो अपने मजाज के मुताबिक फ़ौरन उनसे बेतकल्लुफ़ हो गई थी, जबकि अरूबा ज़्यादातर मुस्कुराते हुए उनकी बातें इंजॉय कर रही थी। अरशद माशाल्लाह बहुत ज़हीन और सुलझा हुआ बच्चा था। जब असफर और उसके दोस्त कंबाइंड स्टडी के लिए इकट्ठे होते तो अरशद की खसूसी फरमाइश होती कि आंटी चिकन पाए बनाकर खिलाएं। आंटी बहुत बेतकल्लुफ़ी से उन्हें बता रही थी। जी आंटी, अरशद खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। घर में तो अरूबा की शामत आती रहती है, हर दूसरे दिन वो किसी न किसी फरमाइश के साथ किचन में मौजूद होते हैं। माहम ने भी हंसते हुए इत्तला दी। इसका मतलब है कि अरूबा बेटी को कुकिंग के साथ खासा लगाव है। आंटी ने खुशगवार हैरत से कहा। आंटी, लगाव तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, जुनून कहिए। मोहतरमा का बस चले तो किसी होटल को अपनी खिदमात सौंप दें। वो तो हमारे बड़े अब्बा ने सख्ती की और मोहतरमा एमए के पेपर्स दे रही हैं, वरना पूरे घर में आपको अरूबा के हाथ के शाहकार नज़र आएंगे। ये बहुत सुघड़ और घरेलू लड़की है। ये जो सूट मैंने पहना है ना, इस पर पेंट मोहतरमा का कमाल है। वेरी नाइस। आंटी ने तौसीफ़ी नज़रों से माहम के फ़िरोज़ी सूट को गौर से देखा। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्ची है। उन्होंने चश्मा लगाकर एक दफ़ा फिर दाद दी, जबकि अरूबा का चेहरा इस तारीफ़ पर एकदम सुर्ख हो गया था। गाड़ी चलाते हुए असफर ने बैक मिरर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बड़ी दिलचस्पी से देखा। वो खामोशी से तीनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेटा, मेरे पास भी शिफॉन का सूट पड़ा हुआ है, उस पर भी डिज़ाइन बना दीजिएगा। आंटी की फरमाइश पर उसे बेइख्तियार ही घबराहट होने लगी। वो किसी नालायक स्टूडेंट की तरह उंगलियां मरोड़ने लगी। जी आंटी, ज़रूर, क्यों नहीं बनाकर देगी, माहम ने पुरएतमाद लहजे में कहा। फिर घर के गेट पर उतरते हुए माहम और अरूबा ने उन्हें घर आने को कहा, लेकिन वो मोहब्बत से टाल गईं और किसी दिन आने का वादा करके ही उन दोनों ने उन्हें जाने दिया। वैसे असफर भाई की मम्मा खासी महज़्ज़ब, खुश मजाज और दोस्ताना तबीयत की हैं। इस उम्र में इतना गज़ब ढाती हैं तो जवानी में तो क़यामत होंगी। माहम ने खुले दिल से उन्हें सराहा तो अरूबा ने भी तायदी अंदाज में सर हिलाया। बड़े अब्बा पूछ रहे हैं, ज़हीन और पढ़ाकू लोग पेपर देकर आ गए? मानी अचानक कमरे में टपक पड़ा था। क्यों, तुम्हारी नज़र कमज़ोर है जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? फ़ौरन शैतान की तरह हाजिर हो जाते हो, अरूबा ने उसके शरारती लहजे पर तप कर कहा। इसका मतलब है कि पेपर हस्बे मामूल और हस्बे साबिक फिर अच्छा नहीं हुआ। मानी ने अंदाज़ा लगाया। बकवास बंद करो, पेपर मेरा बहुत शानदार हुआ है, उसने फ़ौरन तरदीद की। इसका मतलब है कि सुपरिटेंडेंट के साथ कोई मुका हो गया होगा, वरना उसने फिर शरारत से बात अधूरी छोड़ दी। माहम, उस लंबू को समझा दो वरना मैं इसका सर तोड़ दूंगी। वो हंसपे आदत फिर भड़क उठी। अच्छा भाई, चले जाते हैं, इतने गुस्से में क्यों घूर रही हैं? मैं तो ये बताने आया था कि बड़े अब्बा ने अरूबा बाजी के लिए एमफिल का सिलेबस मंगवाने को कहा है ताकि वो अभी से तैयारी कर लें। क्या? अरूबा का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने बेयकीनी से मानी को देखा। वाकई? माहम ने भी हैरत का इजहार किया, हालांकि उसे मालूम था कि बड़े अब्बा बखूबी जानते थे कि अरूबा ने कितनी मुश्किल से और मर मर के एमए के पेपर्स दिए थे। मैं हरगिज़ एमफिल नहीं करूँगी, चाहे बड़े अब्बा मुझे गोली मार देने की धमकी दें। उसने गुस्से से ऐलान किया। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी तो एमए भी क्लियर नहीं हुआ। अभी आपकी 2 सप्लियाँ तो लाजमी आएंगी।
کوئی اور موقع ہوتا تو وہ مانی کا اس بات پر گلا دبا دیتی، لیکن اس وقت وہ حقیقتاً اپنے فیل ہونے کی دعائیں خلوص دل سے کرنے لگی۔ گھر میں اچانک ہی ارینا آپی کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ ان کے سسرال والے تاریخ لینے آئے تو اروبا کی ماما نے بھی اچانک ارشد اور ماہم کی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ گھر میں یکدم ہلچل مچ گئی۔ ماہم نے لاکھ شور مچایا کہ اسے ابھی ایم فل کرنا ہے، جبکہ اروبا کی ماما کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ شگفتہ چچی نے بھی کہا کہ وہ دو بیٹیوں کا جہیز 1 مہینے کے شارٹ نوٹس پر کیسے تیار کریں گی۔ ماما نے صاف کہہ دیا کہ الینا کی تیاری کرو، جبکہ ماہم کی تو گھر کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود دو شادیوں کے ہنگامے نے ہر بندے کو متحرک کر دیا تھا۔ اروبا کی خاصی شامت آئی ہوئی تھی۔ کپڑوں کے معاملے میں شگفتہ چچی اس کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے ارشد بھائی کی بری کے علاوہ الینا آپی کے جہیز کے کپڑوں کے لیے بھی اروبا ہی ڈیزائننگ کر رہی تھی، جبکہ ماہم کو اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے کپڑے خود بنائے۔ اس دن بھی وہ شگفتہ چچی اور ماما کے ساتھ فینسی ہاؤس میں شادی بیاہ کے کپڑوں کے سلسلے میں آئی تھی۔ 2-3 لہنگے نکلوا کر وہ کاریگر کو اپنا مطلوبہ ڈیزائن سمجھا رہی تھی جب اس نے اپنے ساتھ بیٹھی خواتین کو بہت جوش سے کسی سے ملتے دیکھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو ارشد بھائی بھی غائب تھے۔ وہ کچھ فاصلے پر بلیک پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ پہنے بڑے خوشگوار موڈ میں اسفر درانی کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن تھے، جبکہ ماما اور شگفتہ چچی ان کے دائیں طرف کھڑی اسفر کی ماما کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے گفتگو کرنے میں مگن تھی۔ یہ کہاں سے ٹپک پڑے، کام ادھورا نہ رہ جائے، اس خیال سے وہ جھنجھلا کر آہستگی سے بولی، بھائی ہماری بیٹی لگتا ہے کہ خاصی مصروف ہے۔ اسفر کی ماما اس کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ ان کے لہجے میں خاصی اپنائیت اور محبت تھی۔ نہیں آنٹی، بس آپ لوگ بزی تھے، میں نے سوچا کہ ماما لوگ مل لیں پھر آپ سے ملتی ہوں۔ اس نے عجلت بھرے انداز میں فوراً صفائی دی، ماما آپ اب شاپنگ میں آنٹی لوگوں سے ہیلپ لیں، میں اور ارشد نیچے گاڑی کے پاس ہیں، اب تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ماشاءاللہ ڈریس ڈیزائنر آپ کے پاس ہیں۔ اسفر اسے دیکھتے ہوئے بہت بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، ہاں کیوں نہیں، مجھے اپنی بیٹی کی چوائس پر قطعاً شک نہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اروبا کے ہاتھ کو گرم جوشی سے اپنے نرم و گداز ہاتھوں میں لے کر کہا تو اروبا ان کی اتنی محبت پر ایک دم شرمندہ سی ہو گئی۔ ارشد اور اسفر دونوں شاپ سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ وہ کندھے اچکا کر اب آنٹی کو اپنے سلیکٹیو ڈریسز دکھانے لگی۔ انہوں نے کھلے دل سے اس کی چوائس کو سراہا تھا، جبکہ مما کو اسفر کی مما سے مل کر شاید زیادہ ہی خوشی ہو رہی تھی۔ تبھی انہوں نے اروبا سے فوراً کہا کہ وہ ان کی بھی ہیلپ کروا دے، جو اپنی بھانجی کی شادی میں پہننے کے لیے ڈریسز لینے آئی تھی۔ پھر پورے 2 گھنٹے لگا کر اروبا نے ان کی مکمل مدد کروائی۔ کچھ کپڑے بنے ہوئے سلیکٹ کیے، جبکہ بعض کے لیے اس نے بہت خلوصی دل سے انہیں کچھ مشورے دیے اور کاریگر کو سمجھایا، جبکہ اس دوران چچی اور مما نے اپنی کافی ساری شاپنگ کر لی تھی۔ تھینک یو بیٹا، تھینک یو سو مچ۔ آج ایک دفعہ پھر مجھے بیٹی نہ ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ آپ نے بہت خلوص دل سے میری ہیلپ کی اور یقین مانو دل خوش ہو گیا۔ وہ جاتے ہوئے بہت اپنائیت اور خلوص سے کہہ رہی تھی، جبکہ اروبا خاموشی سے ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ وہ سارے کام والے کپڑے کارپٹ پر رکھے ان کی پیکنگ میں مصروف تھی، جبکہ ایک ساڑی کو طے لگاتے ہوئے شگفتہ چچی نے بظاہر سرسری لہجے میں تھوڑے فاصلے پر بیٹھی مما کو مخاطب کیا، باجی آپ نے ذرا ارشد سے پوچھنا تھا اس کے دوست اسفر کی کہیں بات طے ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ مما اور اروبا دونوں بے ساختہ چونکی۔ ماہم نے شرارت سے گلا کھنکارا، پتہ نہیں شگفتہ، یہ تو ارشد کو پتا ہوگا، ویسے اس کی والدہ اس دن شاپنگ سینٹر میں بار بار اصرار تو کر رہی تھی کہ کسی دن شام میں چکر لگائیں۔ ہاں تو چلتے ہیں کسی دن، بلکہ کسی دن کیوں 2-4 دنوں میں شادی کے کارڈز وغیرہ چھپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ارشد تو ضرور بلائے گا اپنے دوست کو، ہم ساری فیملی کو ہی شادی پر انوائٹ کر لیں گے، آپ اور میں دونوں ارشد کے ساتھ چلے جائیں گے۔ شگفتہ چچی نے سلیقے سے کپڑے ٹانگتے ہوئے جواب دیا تو ماہم نے شرارتی لہجے میں پوچھا، خیر ہے والدہ، کسی خاص مشن پر جانے کا ارادہ ہے؟ کیوں، ہمارے جانے پر کوئی پابندی ہے؟ شگفتہ چچی نے ابرو اٹھا کر اسے قدرے خفگی سے دیکھا، نہیں میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ ماہم گڑبڑا کر رہ گئی۔ اروبا نے مسکراتے ہوئے سوئی میں دھاگا ڈالا۔ شگفتہ چچی کی سخت طبیعت کی وجہ سے کم ہی سب ان سے مخاطب ہوتے تھے اور اپنی بیٹیوں کا تو وہ قطعاً خیال نہیں کرتی تھی، سب کے سامنے ہی جھاڑ کر رکھ دیتی تھی۔ لڑکا تو ویسے بہت اچھا اور سلجھا ہوا تھا،
अरूबा की मम्मा की बात पर माहम ने बेसाख्ता हंसी का गला बड़ी सफाई से घोंटा था। स्टडी के मामले में बेतहाशा जुनूनी है, इस मामले में कतन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। माहम ने उनकी मुतवक्का उम्मीदों पर पानी फेरा। अच्छा? अरूबा की मम्मा के चेहरे पर मायूसी की लहर दौड़ गई। उन्होंने ठंडी सांस भरकर अरूबा को देखा और अरूबा ने खा जाने वाली नज़रों से माहम को देखा, जो बहुत संजीदगी से सूट की तरपाई करने में मगन थी। आज सुबह से घर में मेहंदी का हंगामा जारी था। अलीना आपी के ससुराल वाले मेहंदी लेकर आ रहे थे और दोनों फैमिलीज का मुश्तरका फंक्शन करीबी होटल के हॉल में था। घर में सुबह से अफरा तफरी का आलम था। तमाम कज़न सुबह से ड्राइंग रूम में ढोलक की थाप पर गानों की प्रैक्टिस करने में मगन थी। अलीना आपी और माहम तो आराम से बैठी इंजॉय कर रही थी, जबकि अरूबा समेत बाकी कज़न्स की शामत आई हुई थी। अलीना और माहम तो शाम को ब्यूटी पार्लर चली गई थी, जबकि बाकी कज़न्स का घर में ही तैयार होने का इरादा था। शाम 7 बजे सब लोग हॉल में पहुंच गए। अभी लड़के वाले मेहंदी लेकर नहीं आए थे, जब मामा को अचानक याद आया कि वो मिठाई वाला टोकरा तो घर ही भूल आई हैं। मामा के कहने पर वो मानी के साथ भागम भाग घर पहुंची तो घर सारा खाली था, बस कुछ मुलाजिमीन घूम फिर रहे थे। स्टोर से मिठाई निकालकर मुलाजिम से कहकर उसने बरामदे में रखवाई तो मालूम हुआ कि मानी साहब को अचानक कोई काम याद आ गया है और वो 15 मिनट इंतज़ार करने का कहकर खुद गाड़ी लेकर चला गया। झुंझुलाहट और कोफ्त ने एकदम उस पर हमला कर दिया। अपने कमरे में जाकर उसने सोचा कि चूड़ियाँ ही पहन ले, जो वो जल्दी में पहनना भूल गई थी। ड्रेसिंग टेबल के आगे जाकर खड़ी हुई तो शीशे ने बताया कि आज वो खासी दिल लगाकर तैयार हुई थी। टीपिंग कलर के सूट में उसकी शहाबी रंगत खिली हुई थी और रेशमी दुपट्टा दूधिया गर्दन से बार बार फिसला जा रहा था। हल्का हल्का मेकअप और मैचिंग लिपस्टिक ने उसके होंठों की खूबसूरती में इजाफा कर रखा था। मैचिंग ज्वेलरी और दोनों बाजुओं में हम रंग चूड़ियाँ पहने वो दिल में उतर जाने की हद तक दिलकश लग रही थी। कंधों तक आते गहरे स्याह बालों ने सारी कमर को ढांप रखा था। दीवार पर लगे वॉल क्लॉक पर टाइम देखते हुए वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी तो सामने अरशद भाई, जो कि वाइट सूट पहने गले में पीला दुपट्टा डाले बड़े तेज़ी से अंदर आ रहे थे। उनके साथ सफ़ेद कल्फ लगे कॉटन के सूट में असफर को देखकर वो हैरान रह गई। कमाल करती हो अरूबा तुम, वहाँ मम्मा ने शोर मचा रखा है कि अरूबा घर मिठाई लेने गई है और अभी तक वापस नहीं आई और तुम यहाँ आराम से घूम रही हो। अरशद भाई के लहजे में खासी नाराज़गी थी और असफर के सामने ये खूब किए उसकी झुंझुलाहट में इजाफा कर गई। तो मैं कैसे वापस आती? वो मानी का बच्चा 15 मिनट का कहकर आधा घंटा हो गया, अभी तक गाड़ी लेकर वापस नहीं आया। वो भी कदरे नाराज़गी से कहकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो तो बच्चा है, तुम तो अच्छी खासी अक्लमंद और समझदार हो। घर में 3 टेलीफोन लगे हुए हैं और तुम्हारा अपना पर्सनल सेल फोन है। किसी को भी फ़ोन करती कोई और लेने आ जाता। मामा ने वहाँ अपना BP हाई कर रखा है और अच्छा खासा तकरीब का दुल्हा हूँ मैं, लेकिन सारे मेहमानों के सामने मुझे भी झाड़ दिया मामा ने। अब खड़ी क्या सोच रही हो? कहाँ है मिठाई वाला टोकरा? अरशद भाई खासे झुंझुलाए हुए थे। लगता था कि मम्मा ने अपना सारा गुस्सा उन पर उतार दिया था, ये सोचे बगैर कि आज उनकी भी तो मेहंदी है। बाहर बरामदे में रखा है, आपको पता नहीं क्यों नजर नहीं आया? वो भी गुस्से से कहकर रुकी नहीं और तेजी से बाहर आ गई। असफर के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट ने उसके गुस्से का ग्राफ मजीद बुलंद कर दिया था। पाँव पटकती हुई वो बाहर खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पीछे बैठ गई, जबकि अरशद भाई और असफर अंदर जाने किन कामों में बिजी हो गए और पूरे 10 मिनट के बाद वापस आए तो वो तपी बैठी थी। ड्राइविंग सीट अरशद भाई ने आते ही संभाल ली थी और बहुत तेज़ी से गाड़ी बैक की थी, जबकि असफर उनके बराबर वाली फ्रंट सीट पर बैठा था। गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। फूलों के गजरे लिए एक बच्चे ने गाड़ी का शीशा खटखटाया तो अरशद भाई ने फ़ौरन 2 गजरे लिए और मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ बढ़ाए। शाबाश, ले लो, भाई की आज मेहंदी है, उससे नाराज़ नहीं होते। बस मुझे भी गुस्सा आ गया था, मम्मा ने सबके सामने ही मुझे झाड़ दिया। ऊपर से माहम की बच्ची ने दांत निकालने शुरू कर दिए, जिस पर मैं मज़ीद खौल गया। अरशद भाई की मोहब्बत भरी वजाहत पर उसका सारा गुस्सा भग करके उड़ गया और उसने मुस्कुराते हुए गजरे पकड़ लिए। वैसे यार, तुम्हारी इस वक्त शक्ल देखने वाली थी। मेरी मम्मा ने फ़ौरन कहा कि बेटा इसके साथ जाओ, कहीं गुस्से में गाड़ी ना मार दे। हालांकि मैंने लाख कहा कि बहुत सियाना बंदा है, कम से कम अपनी शादी से 1 दिन पहले ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करेगा। असफर के शरारती लहजे पर अरशद भाई ने मसनूई गुस्से से उसे देखा और गाड़ी होटल की पार्किंग में खड़ी की। वो अंदर पहुंची तो मम्मा खासी बिजी थी, इसलिए
اس نے مطلوبہ چیزیں شگفتہ چچی کے حوالے کی اور خود اپنی کزن نوال وغیرہ کے گروپ کی طرف بڑھ گئی۔ پھر تقریب کے اختتام پر وہ اصفر کی ماما سے ملی جو کہ گرے کلر کی ساڑی میں خاصی گریسفل لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بہت خوش دلی سے ملی۔ پھر باقی ٹائم وہ ان کے پاس کھڑی ان کو ٹائم دیتی رہی۔ شادی والے دن بلیک شارٹ شرٹ والے سوٹ میں اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ ہاف سلیو سوٹ میں اس کے گوڑے بازو دمک رہے تھے۔ بالوں کا سٹائلش سا جوڑا بنائے، گلے میں نازک سا نیکلس پہنے اس کی لمبی گردن خاصی نمایاں ہو رہی تھی۔ اور اس دن تو ماما نے خاص طور پر اس کی نظر اتاری تھی۔ وہ ساری لڑکیوں میں بہت منفرد اور سٹائلش لگ رہی تھی۔ ڈنر کا اہتمام اوپن ایئر میں تھا۔ وہ مختلف مہمانوں سے ملتی ہوئی لان کے درمیان میں لگے رنگ برنگی روشنیوں والے فوارے کے پاس پہنچی تو اسے ایک دم احساس ہوا کہ ہائی ہیل کا وہ نازک پٹی والا جوتا جواب دے گیا ہے۔ او مائی گاڈ! اس نے کوفت، غصے اور بے بسی سے جوتے کو دیکھا۔ اس نازک اور خوبصورت جوتے پر اس کی اور نوال کی خاصی جھڑپ ہوئی تھی۔ اتفاق سے دونوں کا نمبر ایک ہی تھا اور دونوں کو پوری مارکیٹ گھومنے کے بعد ایک ہی جوتا پسند آیا تھا جو عروبہ نے خاصا لڑ جھگڑ کر خرید لیا تھا اور نوال نے وہیں شاپ پر کھڑے ہو کر اسے خوب کوسا تھا۔ وہ ایک بھی قدم چلنے سے قاصر تھی۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر کوئی کھانا کھانے میں مگن تھا۔ جھنجھلاہٹ سے وہ پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارے آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جبکہ میں آپ کو ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں اصفر نے اس کے پاس آ کر کہا۔ خیریت؟ وہ قدرے طنزیہ انداز میں آہستگی سے گویا ہوئی۔ وہ چند قدم چل کر آگے آیا۔ ہاں بھائی، بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ کان کھجاتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا۔ عروبہ نے کوفت سے اپنے جوتے کو دیکھا اور پھر اسے دیکھا جو دونوں بازو سینے پر باندھے بہت ریلیکس انداز میں اس کا جائزہ لینے میں مگن تھا جبکہ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ جی فرمائیے۔ عروبہ کو اپنے دل کے دھڑکنے کی صدا اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی۔ اصفر نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھا اور ساتھ بڑی خالی چیئر کو تھوڑا سا گھسیٹ کر پاس کیا اور بیٹھ گیا اور بہت گہرے لہجے میں گویا ہوا۔ دیکھیں عروبہ، میں بہت صاف کو بندہ ہوں اور کسی بھی لگی لپٹے کا قائل نہیں۔ میں نے الحمدللہ بہت صاف ستھری زندگی گزاری ہے۔ آپ میرے بارے میں کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں، لیکن مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ عروبہ نے تیزی سے بات کاٹی۔ ہاں بھائی، بندے کو ایسے ہی کھل کر اعتبار کرنا چاہیے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ ایک دم بھڑک کر اٹھ گئی۔ مطلب تو صاف ظاہر ہے، اگرچہ میری والدہ بہت ذہین، محنتی اور پڑھاکو لڑکیاں پسند کرتی ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں ایک بندہ نظر وٹو کے طور پر نکما اور پڑھائی چور بھی ہونا چاہیے۔ اور شکر ہے کہ ان کو میری بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے آج ہی آپ کی ماما سے میرے سلسلے میں بات کی ہے اور آپ کی ماما نے کہا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ کر جواب دیں گی۔ میں نے سوچا وہ تو بعد میں جواب دیں گی، میں پہلے ہی محترمہ سے دو ہاتھ کر لوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ یہاں اکیلے بیٹھ کر میرا ہی انتظار کر رہی ہیں۔ کیا؟ وہ بے ساختہ چیخی اور پھر سنبھل کر دائیں بائیں دیکھ کر نسبتاً دھیمے لہجے میں بولی۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ پہلے تو ٹھیک تھا لیکن ایگزام ڈیوٹی میں خراب ہو گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ نقلیں مارنے کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں میں ایکسپرٹ ہیں۔ آپ اس کی آواز پھنسنے لگی۔ اصفر کا شرارتی لہجہ اور ذو معنی نظریں اسے تپا رہی تھیں۔ ہاں بولیں، میں بہت اچھا ہوں۔ اس نے مزید چڑھا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں آپ کی ماما سے آپ کی شکایت لگاتی ہوں۔ وہ غصے سے کہتی آگے بڑھنے لگی کہ ایک دم پاؤں کے پاس پڑے ٹوٹے ہوئے جوتے پر نظر پڑی تو کوفت کے مارے پھر بیٹھ گئی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ اصفر ہنسا۔ دیکھیں، ٹینشن مت لیں، مجھے ماہم نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ کی سٹڈی سے دلچسپی والے تمام قصوں سے میں بخوبی واقف ہوں، اور ڈریں اس وقت سے اگر بڑے ابا نے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لیا جو اپنی بیوی کی سٹڈی کے معاملے میں بھی کریزی ہوا تو آپ کا تو کباڑا ہو جائے گا۔ مجھے اڑتی خبر ملی ہے کہ وہ ایسا لڑکا ڈھونڈ چکے ہیں جس نے کہا ہے کہ وہ آپ کو خود ایم فل اور پی ایچ ڈی کروا لے گا۔ کیا؟ عروبہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ قطعاً اس کی شرارت نہیں سمجھ سکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ پھر موٹی موٹی کتابیں گھومنے لگیں۔ آپ تو مجھے ایم فل نہیں کروائیں گے نا؟
اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ ہرگز نہیں، اسفر نے فوراً شوخی سے کہا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اس نے فوراً زبان دانتوں تلے دبا لی۔ جبکہ اسفر کا بلند اور شوق کہا فضا میں گونجا تو وہ گڑبڑا گئی۔ جی، اس کے منہ سے پھنسے پھنسے انداز میں نکلا۔ اروبا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جگمگاہٹ تھی۔ اچھا بچے کھیل رہے، ہم کھیلنے دو۔ اس کی آنکھوں میں جگمگاہٹ تھی اور لبوں سے مسکراہٹ پھوٹ رہی تھی۔ اسفر نے اس کے ہونٹوں پر لرزتی خفیف سی مسکراہٹ اور رخساروں پر پھیلتی سرخی کو دلچسپی سے دیکھا۔ خبردار، آپ نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ میں مما کو یہاں لے کر آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آج سب کچھ فائنل کر کے ہی جائیں۔ وہ شوخی سے کہتا ہوا اٹھا اور انگلی سے اسے وارننگ دی۔ اروبا کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے ایک گروپ کی طرف بڑھا جبکہ اروبا نے ایک دفعہ پھر ٹوٹے ہوئے جوتے کو دیکھا۔ اب پیروں کے ساتھ ساتھ دل بھی وہاں سے اٹھنے سے انکاری تھا۔ اس نے لمبا اور طمانینت بھرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ دل میں دھنک رنگوں کی ایک برسات سی اتر آئی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول سبزرتوں کا موسم۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔